Hello everyone, welcome to my YouTube channel Socio-Psyche. In this video we will discuss about Emile Durkheim theory of division of labor. Emile Durkheim एक सोशियोलॉजिस्ट है जिसने सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाया। इसकी ये जो रेनेसांस में काफ़ी सारी थेरीज जिसमें सुसाइड की थेरी थी, सोशल फैक्ट्स की थेरी थी, इसी तरह एक इसकी थेरी थी डिवीजन ऑफ लेबर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए इसकी बड़ी अहमियत है। तो आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं कि सोशियोलॉजी की जो डिवीजन ऑफ लेबर की इमाइल डरखाइम की थ्योरी थी वो क्या थी। द थीसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट मॉडर्न सोसाइटी इज नॉट हेल्ड टुगेदर बाय द सिमिलरिटीज बिटवीन पीपल हु डू बेसिकली सिमिलर थिंग्स. Instead, it is the division of labor itself that pulls people together by forcing them to depend on each other. It may seem that the division of labor is an economic necessity that corridors the feelings of solidarity, but Durkheim argued that the economic services that it can render are insignificant compared with the moral effect that it produces, and its true function is to create between two or more people a feeling of solidarity. इमाइल डरखाइम कहता है जी डिवीजन ऑफ लेबर जो बेसिकली है ये इसको हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो काम की तकसीम हम कह सकते हैं, मज़दूर की तकसीम। जो स्किल्स हैं उनकी डिवीजन हो चुकी है, हर आदमी के पास एक स्किल है। बेसिकली ये जो है प्रिमिटिव अगर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में देखा जाए तो हम ये ऐसे देखते थे कि तमाम लोग तकरीबन सेम काम करते थे, एक जैसा काम करते थे। जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ में लोग शिकार के लिए जाते थे तो सभी शिकार के लिए जाते थे। ख़वातीन का घर में होता था कि वो शिकार करके लेके आए तो हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्क ख़वातीन ने करना था, एक जैसा काम था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ बनी हैं, शहर आबाद हुए हैं, आबादी बढ़ी है, तो काम जो बढ़ता गया है लोगों का, उनके स्किल्स जो हैं वो बेहतर होते गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आदमी शिकार के लिए औज़ार बनाना जानता है तो फिर वो औज़ार बनाना शुरू हो गया है। कोई आदमी पकाना जानता है तो फिर वो खाना पकाना शुरू हो गया है। कोई आदमी अगर जंगल से कोई जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता है स्पेशल, उसको पता है कि ये फलानी जड़ी बूटी, तो उसी चीज़ में वो स्पेशलाइजेशन हो गई है। तो मॉडर्न सोसाइटी में इमाइल डरखाइम कहता है कि डिवीजन होती चली जा रही है, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन बढ़ती चली जा रही है, और जिसकी वजह से हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आज अगर एक आदमी को किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो उसको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वो उसको टीचर की ज़रूरत होती है, उसको वकील की ज़रूरत होती है, उसको प्लम्बर की ज़रूरत होती है, उसको इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है, सैनिटरी वर्कर की ज़रूरत होती है। तो शहर में ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको डिपेंडेंट बनाती हैं दूसरों, क्योंकि सारे स्किल्स दूसरों के पास है, उसके पास तमाम स्किल्स नहीं हैं। अब एक प्रोफेशन के अंदर भी स्पेशलाइजेशन बढ़ती चली जा रही है। जैसे डॉक्टरी या मेडिसिन के शोबे के अंदर देखें आप कि किस तरह से ENT अलग से है, जनाब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अलग से है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग से है, ठीक है, किडनी स्पेशलिस्ट अलग से है, हार्ट डिजीज़ का अलग से है। तो ये तमाम जो स्पेशलाइजेशन है ये फोकस था बेसिकली इमाइल डरखाइम को, और वो कहता है कि जिस तरह मॉडर्न सोसाइटी होती जाएगी ये डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ती चली जाएगी। इकोनॉमिक सर्विसेज जो हैं वो जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी, डिवीजन ऑफ लेबर उतना ही बढ़ती चली जाएगी, और ये लोगों में वो कहता है कि एक फीलिंग ऑफ सॉलिडरिटी क्रिएट करता है एक किस्म से। अब वो दो तरह की सॉलिडरिटी को डिफ़ाइन करता है। सॉलिडरिटी किस तरह की होती है? ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये उसने कहा पीछे लास्ट सेंटेंस में कि ये फीलिंग ऑफ सॉलिडरिटी है। तो वो कहते हैं सॉलिडरिटी किस तरह की होती है? दो तरह की होती है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। जो डिवीजन ऑफ लेबर सॉलिडरिटी पैदा करती है, क्रिएट करती है, फीलिंग ऑफ सॉलिडरिटी आती है लोगों के दरमियान, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो वो किस तरह की होती है? दो तरह की, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। Durkheim referred to two types of solidarity, mechanical and organic. A society characterized by mechanical solidarity is unified because all people are generalists. The bond among people is that they are all engaged in similar activities and have similar responsibilities. In contrast, a society characterized by organic solidarity is held together by the differences among people, by the fact that all have different tasks and responsibilities.
مکینیکل سولیڈرٹی ہمارے سیم ایز پاکستان کے رورل ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایگریکلچرل جو ہے اکانومی ہے، تمام لوگوں کا جو پروفیشن ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، تقریباً ایک طرح کی وہ ایکٹیویٹیز ہیں، صبح اٹھے کھیتوں میں کام کیا، شام کو بیٹھے کٹھے چوپال کے اوپر، رات کو کھانا کھایا سو گئے، صبح پھر وہی ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے. ان کی جو ڈسکشن ہے وہ بھی اسی کے گرد گھومتی ہے، کون سا سپرے کیا، کون سی کھاد ڈالی، کب ڈالی، پانی کی باری کس کی ہے، کیا سپرے کرنا ہے، کہ کب کرنا ہے، کس نے کون سی فصل کاشت کی ہوئی ہے، کتنی پروڈکشن ہوئی تھی پچھلے سال، اس سال کیا ہے. سولیڈرٹی، مکینیکل سولیڈرٹی اس کو کہتے ہیں. مکینیکل سولیڈرٹی وہ کہتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کام تمام برابر کرتے ہوں، ایک جیسا کام کرتے ہیں، ڈویژن آف لیبر نہ ہو. آرگینیکل سولیڈرٹی وہ کہتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اسپیشلائزیشن بہت ہو، جس طرح اربن سوسائٹی ہے کہ ہر آدمی کے پاس الگ سکلز ہیں، الگ ٹاسک ہیں، الگ رسپانسبلٹی ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، ٹھیک ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی شاپ کیپر ہے، کوئی کس چیز کی دکان ہے، کوئی شاپنگ مال ہے، اس کے اندر کوئی برانڈز ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ جو ہے سولیڈرٹی پائی جاتی ہے آرگینک اس سوسائٹی میں جو اربن ہے، جہاں پہ ڈویژن آف لیبر بہت زیادہ ہے. اب وہ آگے دیکھیں کیا کہتا ہے پیراگراف میں، بیکاز پیپل ان ماڈرن سوسائٹی پرفارمز اے ریلیٹیولی نیرو رینج آف ٹاسک دے نیڈ مینی ادر پیپل ان آرڈر ٹو سروائیو. شہر میں وہ کہتا ہے اربن سوسائٹی میں، ماڈرن سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے سروائیول کے لیے، کیونکہ آپ تمام کام نہیں کر سکتے. دا پریمیٹو فیملی ہیڈڈ بائی فادر ہنٹر اینڈ مدر فوڈ گیدرر از پریکٹیکلی سیلف سفیشینٹ. پریمیٹو فیملی جو تھی پرانے وقتوں میں صرف فادر ہنٹر اور مدر فوڈ گیدرر تھی، دو کام ہی ان کا یہی تھا کہ روٹی کھانی ہوتی تھی بس. آج انسان کی یہ بڑی کیوں ہے ڈویژن آف لیبر؟ کیونکہ اس کی ضروریات بڑھ گئی ہیں. ڈویژن آف لیبر کیوں بڑی ہے؟ ضروریات بڑھ گئی ہیں. پہلے صرف ایک خوراک کی ضرورت تھی، اب جناب میرے کپڑے اچھے پہننے، کس برانڈ کے پہننے، کہاں سے لینے ہیں، میں نے گلاسز کون سے لگانے ہیں، میں نے جناب اپنے دانتوں کا علاج کروانا ہے، کس سے کروانا ہے، کس طرح کا کروانا ہے، میں نے اپنے پلمبر کو بنانا ہے، گھر کا ڈیزائن کیسے بنوانا ہے، پتھر کا کون سا لگوانا ہے، کس کمپنی کا لگوانا ہے. یہ ضروریات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میرے پاس گاڑی ہے، کس کمپنی کی ہے، کون سا مکینک ہے، اس کے لیے اس میں کون سا آئل چینج کروں. یہ اسپیشلائزیشن انسان کی ضرورت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی. اب وہ کہتا ہے کہ پرانے وقتوں میں تو صرف دو چیزیں ہوتی تھیں، باپ کام کر کے لاتا تھا، کھانا شکار کرتا تھا، وائف جو تھی وہ کٹھا کرتی تھی، اس کو ارینج کرتی تھی، پکاتی تھی اور کھا لیتے تھے، کہانی ختم. یہی لائف تھی. اب ماڈرن سوسائٹی میں تو یہ نہیں ہے. دا ماڈرن فیملی نیڈز دا گروسر، بیکر، بچر، آٹو مکینک، ٹیچر، پولیس آفیسر اینڈ سو فورتھ. ہزاروں لوگ چاہیے ماڈرن لائف میں زندگی گزارنے کے لیے، سیکیورٹی بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو ضروریات بڑھتی جائیں گی، اسپیشلائزیشن. تو سولیڈرٹی وہ کہتا ہے اس طرح کی ہوتی ہے آرگینک ماڈرن سوسائٹی میں جہاں پہ ڈویژن آف لیبر زیادہ ہوگی، اور مکینیکل سولیڈرٹی رورل ایریاز میں، ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں، پریمیٹیو سوسائٹیز میں جہاں پہ جو سولیڈرٹی ڈویژن آف لیبر کم ہوگی. تو یہ دو طرح کی اس نے بتائی. اس کے بعد دو طرح کا وہ قانون بتاتا ہے ڈویژن آف لیبر کے اوپر بیس کرتے ہوئے. وہ کہتا ہے ریپریسو اینڈ ریسٹیٹیوٹیو لا. دو طرح کا قانون ہوتا ہے. Durkheim argued that a society with mechanical solidarity is characterized by a repressive law because people are very similar in this type of society and because they tend to believe very strong in common morality. Any offense against their shared value system is likely to be significant to most individuals. Since everyone feels the offense and believes deeply in common morality, a wrongdoer is likely to be punished severely for any action that offends the collective moral system. That theft might lead to the cutting of the offender's hand. Blaspheming might result in the removal of one's tongue. Even minor offenses against the moral system are likely to be met with severe punishment. اب ڈرکھائم کہتا ہے کہ جہاں پہ مکینیکل سولیڈرٹی ہوتی ہے، مکینیکل سولیڈرٹی کہاں پہ ہوتی ہے؟ رورل ایریا میں نے آپ کو بتایا. رورل ایریا میں وہ کہتا ہے کہ ریپریسو لا ہوتا ہے. ریپریسو لا کیا ہوتا ہے؟ وہ لا جو ریپریس کرتا ہے، بہت سویر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی بھی کرائم آپ کی کامن ویلیو سسٹم کو چیلنج کرتا ہے. کوئی بھی کرائم جو ہوتا ہے، مورل سسٹم جو ہے آپ کا اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کرائم کیا تو وہ پورے گاؤں کے
جو ہے کانٹیکس میں سمجھا جائے گا. اگر ایک آدمی نے ریپ کیا ہے یا وہ کیا کہتا ہے چوری کی ہے تو وہ پورا گاؤں جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو بڑا کام خراب کیا، اس نے چور پکڑا ہم نے. ٹھیک ہے، کیونکہ رورل ایریاز میں وہ کہتا ہے سمجھا جاتا ہے یہ کرائم جو ہے نا یہ ہماری کامن ویلیوز کے خلاف ہوا ہے، سسٹم کے خلاف ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ کامن مورل سسٹم ہے، ایک ہی ہے. کسی گاؤں کی لڑکی نے کسی دوسرے گاؤں کے لڑکے سے بھاگ کے شادی کر لی ہے، قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ کامن ویلیوز کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ویلیوز جو ہیں ان پہ حملہ ہوا ہے. تو یہ وہ کہتا ہے کہ ریپریسو لا جو ہوتا ہے یہ کامن مورالٹی کے خلاف جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے رورل ایریاز میں، وہاں پہ ریپریسو لا ہوتا ہے. ایون کہ وہاں پہ چھوٹے موٹے کرائم جو ہے ان کا بھی بہت سویر سزا دی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ آفینڈرز اگر چوری کی ہے، تھیفٹ کرائم کیا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. بلاسفیمنگ مائٹ ریزلٹ ان ریموول آف دا ونز ٹنگ، زبان کاٹ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ سویر پنشمنٹ دیتے اس وجہ سے کامن ویلیوز کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے. مرڈر کر دیا جاتا ہے لڑکی کو جو شادی کر لیتی ہے اپنی لو میرج. تو دوسرا جو سسٹم ہے وہ کہتا ہے دوسری جو سوسائٹی ہے وہاں پہ جو آرگینک سولیڈرٹی والی سوسائٹی، وہاں پہ جو ریسٹیٹیوٹیو لا ہوتا ہے which requires offenders to make restitution for their crimes. In such societies, offenses are more likely to seen as committed against a particular individual or segment of society than against the moral system itself. یہاں پہ جو کرائم ہے ماڈرن سوسائٹی میں جہاں پہ آرگینک سولیڈرٹی پائی جاتی ہے وہاں پہ جو لا ہوتا ہے وہ ریسٹیٹیوٹیو ہوتا ہے، وہ کامن مورالٹی کے اگینسٹ نہیں سمجھا جاتا. وہ جو کرائم کیا ہے جس نے اگر کسی کو مرڈر کیا ہے تو وہ آدمی کی ذمہ داری ہے، وہ انڈیویجول کے خلاف سمجھا جاتا ہے یا اس فیملی کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پورے گاؤں کے خلاف نہیں سمجھا جاتا. اگر کسی کا ریپ ہوا ہے تو وہ انڈیویجول کاروائی کرے گا. اگر کسی کی چوری ہوئی ہے تو وہ انڈیویجول جا کے پولیس کو بتائے گا، وہ یہ نہیں کہے گا پورے شہر جناب باہر نکلو میرے حق میں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی مورل سسٹم نہیں ہے، ہر ایک کی مورالٹی اپنی ڈیفائن کی ہوتی ہے. Because there is a weak common morality, most people do not react emotionally to a breach of law. زیادہ تر لوگ ایموشنلی جو ہے وہ نہیں سوچتے. میں نے آپ کو بتایا کہ رورل ایریاز میں ایموشن کامن ایموشنل مورالٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ریپریسو لا ہوتا ہے. شہروں میں ماڈرن سوسائٹی میں ریسٹیٹیوٹیو لا ہوتا ہے جہاں پہ ایموشنلٹی اتنی اٹیچ نہیں ہوتی. اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو وہ کامن مورالٹی کے اگینسٹ نہیں بلکہ اس انڈیویجول کے اگینسٹ ہی سمجھا جاتا ہے، وہی اس کے خلاف کاروائی کرے گا. Although some repressive law continues to exist in society with organic solidarity, لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے قوانین ہیں جو آرگینک سولیڈرٹی والے جو شہر ہیں وہاں پہ بھی ہیں، شہروں میں بھی ہیں. کیسے؟ جیسے ڈیتھ پینلٹی ہے. ریسٹیٹیوٹیو لا predominates especially for minor offenses. چور کو پکڑا ہے شہروں میں بھی ہو سکتا ہے اس کو مار کٹائی کرے، مرڈر کر دے، زندہ جلا دیتے ہیں. بلاسفیمنگ لا جو ہے پاکستان کے شہروں میں بھی ایسے بہت سے لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پتہ چلے کہ اس نے کوئی ایسا کرائم کیے. تو یہ کچھ قانون جو ہے نا ریپریسو جو گاؤں میں ہوتے ہیں وہ شہروں میں بھی سیم ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ریلیجن کیونکہ کامن ہوتا ہے شہروں میں گاؤں میں، اس کی وجہ سے پھر اگر ریلیجیس کوئی ایسا کرائم ہو تو اس کو پھر وہ کامن ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جناب تھی تھیری ایمائل ڈرخائم کی ڈویژن آف لیبر، جس میں ہم نے پڑھا آرگینک اور مکینیکل سولیڈرٹی، پھر آرگینک سولیڈرٹی اور مکینیکل سولیڈرٹی کے اندر لا کون سا موجود ہوتا ہے اور کس طرح کی سوسائٹی وہ ہوتی ہے. I hope you people understand very well. If you have any question, please comment below the video. Thank you very much, and also subscribe the channel for more videos related to sociology.